बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ज्यों ज्यों तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है, हुकूमत की बौखलाहट गंभीर होती चली जा रही है और हुकूमत नए नए कवानीन मफरूज़े की बुनियाद पर सोच कर उन पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आइन और कानून खाला जी का घर है, जो दिल चाहे सोच लें और उस पर अमल कर दें। एक तो ये सोचा जा रहा है कि पार्लियामेंट का इजलास जो है उसको उसमें ताख़ीर की जाए और इस दौरान टाइम लिया जाए कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इनको दबाव डालकर किसी तरह वापस लाया जा सके और इत्तेहादियों को भी। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक अदम एतमाद का जो अमल है वो तहरीक अदम एतमाद जमा होने और असम्बली का इजलास रिक्विजिट किए जाने से लेकर वोटिंग तक ये तमाम का तमाम आइनी प्रोसेस है। ये अगर अंडर पार्लियामेंट्री रूल्स होता तो वो शायद स्पीकर का इख्तियार है कि वो रूल्स में, कौमी असम्बली के रूल्स में तरमीम कर सके या नए रूल्स बना सके। लेकिन आइन जो 1973 का मुतफ़क़ आइन बन चुका, उसमें तरमीम 2/3 मेजॉरिटी ही कर सकती है। ये हमारे लाडले ख़ान साहब की ख्वाहिश और फरमाइश पर सिर्फ स्पीकर साहब नहीं कर सकते। तो आइन में जिस सेक्शन में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट और उसके वजूद का तस्करा है, उसके काम करने का तरीक़ाकार है, उसी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किए जाने का तरीक़ाकार भी दर्ज है, जिसके तहत इजलास रिक्विजिट किया जा सकता है 2/3 मेजॉरिटी की जानिब से, यानी 1/3 मेजॉरिटी की जानिब से। 300 अरकान हैं तो 100 अरकान जो हैं वो एक अपने दस्तखतों से स्पीकर को दरख्वास्त दे सकते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। ये दरख्वास्त जमा होने के बाद स्पीकर जो दरख्वास्त पर 100 दस्तखत हैं उनकी तस्दीक करता है, यानी उनको बुलाकर या फ़ोन पर जो भी आजकल तरीक़ाकार राइज है उनसे पूछता है कि ये दस्तखत आपने किए हैं और इजलास बुलाना चाहते हैं। उसकी तस्दीक के बाद स्पीकर पर लाजिम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन, यानी बहुत अगर वो खींचे तो 14वें दिन इजलास बुलाने का पाबंद होता है। वैसे तो वो 14 दिन के अंदर किसी भी वक्त बुला सकता है, 2 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, लेकिन 15 दिन नहीं हो सकता। और रिक्विजिशन जमा हो चुकी है, तस्दीकी अमल मुकम्मल हो चुका है। उसके तहत इजलास होना है 21 मार्च को, और 21 मार्च को कहा यह जा रहा है कि फातह ख़्वानी के बाद 2 दिन के लिए OIC की वजह से मुलतवी कर दिया जाएगा और उसके बाद 25 को इजलास होगा। 25, 26, 27 3 दिन बहस होगी। ये तरीक़ाकार भी आइन में दर्ज है कि जब इजलास बुलाया जाए और पहले दिन जो है वो अपोजिशन करारदाद पेश करेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कि हम वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इज़हार करते हैं और वोटिंग कराई जाए। उस पर 3 दिन बहस होती है, 3 दिन, और मैक्सिमम 7 दिन हो सकती है, 8वां दिन नहीं। तो या 3 दिन के बाद वोटिंग होगी या 7 दिन के बाद वोटिंग होगी। इनका ख्याल ये था कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक 6 दिन हो जाएंगे और 28 7वां दिन वोटिंग हो जाएगी। यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अब ये जो मंसूबा कोई नया बनाया जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली इजलास में ताख़ीर करेंगे और इजलास ताख़ीर से बुलाएंगे और इजलास में यूँ होगा और इजलास में होगा, तो नाज़रीन, और इस दौरान जो नया कानून सोचा गया है वो ये सोचा गया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट जाकर 63A की तशरीह करा लें कि ये वोट डाले बगैर मेंबर पार्लियामेंट पर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई कर दें। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती नहीं है, कानून की तशरीह करती है, और कानून को जिधर मर्ज़ी से आके मोड़ लें, खींच लें, तोड़ लें, ऊपर से देख लें, नीचे से देख लें, उसकी तशरीह यही बनती है कि जब तक
آپ کا ممبر آپ کے خلاف ووٹ کاسٹ نہ کر دے اور وہ کاؤنٹ نہ ہو جائے ویلڈلی، اور وہ اعلان کر دے کہ ہاں میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، تب تک وہ ڈس ممبر نہیں ہو سکتا۔ ڈس ممبرشپ کا بھی اس کا ایک پروسیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ووٹ کاسٹ ہو جائے گا، ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو آپ بطور پارٹی ہیڈ اس کی شکایت لکھ کے بھیجیں گے اسپیکر کو کہ اس نے میرے خلاف ووٹ دیے، اور اس سے پہلے آپ اس ممبر کو بلا کے پوچھیں گے کہ آپ نے میرے خلاف ووٹ دیا، اور دیا تو کیوں دیا۔ اس کے جواب سے تسلی نہ ہونے پر آپ اسپیکر کو لکھیں گے کہ اس نے میرے خلاف ووٹ دیا اور میں اس کو پارٹی سے نکالتا ہوں، اس کو ڈس ممبر کیا جائے، اسمبلی کی رکنیت سے نااہل کیا جائے۔ وہ یہ شکایت الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، الیکشن کمیشن اس کی سماعت کرے گا، جس کے لیے اس کے پاس 1 مہینہ ہے۔ اس 1 مہینے کے بعد جب فیصلہ آئے گا تو وہ ممبرشپ سے الگ ہوگا، اور وہ اپنی ممبرشپ کے سے الگ کیے جانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے جگادری جگاڑ لگانے کے چکر میں ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ممبرز سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آزاد ممبر کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، مذاکرات کر سکتا ہے، ڈیل نہیں کر سکتا ہے، تو ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے، اور شو کاز نوٹس کا تسلی بخش جواب نہ آنے پر ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، یا ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے، اور اسپیکر کو کہا جائے کہ انہیں ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ جو آئینی پروسیس ہے، اس آئینی پروسیس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے پر اپلائی ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل 6، اور اس کی بہترین مثال جنرل پرویز مشرف ہیں۔ انہیں جو خصوصی عدالت سے سزائے موت ہوئی تھی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مارشل لا لگانے پر ہوئی تھی، انہیں سزائے موت مارشل لا لگانے پر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو مارشل لا لگایا تھا وہ کاف لیگ والی اسمبلی نے ویلیڈیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ایمرجنسی پلس لگا کر ججز کو کام کرنے سے روکا تھا، سپریم کورٹ کے ججز کو، صرف اتنا ہی کیا تھا، انہیں گرفتار بھی نہیں کیا تھا، انہیں جیل بھی نہیں بھیجا تھا، انہیں گھروں میں روک دیا تھا کہ عدالت نہیں آئیں گے، کام نہیں کریں گے۔ جبکہ ججز کا مقدمات سننا اور انصاف فراہم کرنا ایک آئینی پروسیس ہے، اور اس آئینی پروسیس کو روکے جانے پر، جو کہ ثابت ہو گیا جب خصوصی عدالت میں، تو خصوصی عدالت کے جسٹس سیٹھ وقار مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قانون کی بالادستی قائم رکھنے پر انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمائے۔ انہوں نے منحوس کردار ادا کرنے پر جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی۔ سزائے موت کا حکم مارشل لا لگانے پر نہیں، ایک آئینی پروسیس روکے جانے پر سنایا گیا۔ اور یہ جو اب چل رہا ہے سلسلہ، یہ بھی نو کانفیڈنس موشن، اور اس کے لیے بلائے جانے والا اجلاس، اس اجلاس کے تحت کی کروائی جانے والی ووٹنگ، اس ووٹنگ میں ممبر پارلیمنٹ کا اپنی آزاد مرضی سے ووٹ کاسٹ کرنا، یہ سارا آئینی پروسیس ہے۔ اب اگر اسپیکر آئین میں دی گئی مدت کے اندر اجلاس نہیں بلاتے تو وہ آئینی پروسیس کو روکنے کے جرم کے مرتکب ہوں گے، اور اگر وہ 3 سے 7 دن کے اندر ووٹنگ نہیں کرواتے تو آئینی پروسیس کو روکنے کے جرم کے مرتکب ہوں گے، اور اگر وہ پارلیمنٹیرینز کو، اس کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے، ووٹ ڈالنے سے روکتے ہیں یا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتے، تو کیونکہ اس میں ووٹ مسترد ہونے والا کوئی چکر نہیں ہے، پرچی پہ تو ہو نا کہ مہر غلط خانے میں لگ گئی اور مہر ڈبل لگ گئی، اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس میں ایسا ہوگا کہ اسپیکر اناؤنس کرے گا کہ جو ممبر پارلیمنٹ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہونے کے حق میں ہیں، وہ ہال کی دائیں جانب آ جائیں، وہ سارے کے سارے دائیں جانب آئیں گے، جبکہ پی ٹی آئی کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے گی نہیں، لہٰذا وہاں دائیں جانب جانے کے لیے کوئی ہوگا نہیں۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے حق میں نہیں ہیں، وہ بائیں جانب آ جائیں، وہ ہال سے بائیں جانب
جو گیلری ہے ادھر آ جائیں گے اور ایک ایک ممبر گزرتا جائے گا اور کاؤنٹ ہوتا جائے گا، اور وہ 172 سے زیادہ ہو گئے اور ادھر 172 نہ ہوئے تو وزارت عظمیٰ ختم۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ ووٹ مسترد اور یہ ووٹ نہیں مسترد اور یہ پی ٹی آئی کا ممبر تھا تو اس کو گنا نہیں جائے گا، اور اگر ایسا کیا جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے اس کو گنا نہیں جائے گا تو یہ آئینی پروسیس روکنے کے مترادف ہوگا، جس پر لگتا ہے آرٹیکل 6۔ اور پورا منصوبہ ہے وزیر اعظم اور ان کے حواریوں کا اسپیکر صاحب کی گردن میں آرٹیکل 6 کا پھندا فٹ کرنے کا۔ انہیں اپنی گردن خود بچانی ہے، خان صاحب وزیر اعظم رہیں نہ رہیں، ان پر اگر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو گیا تو وہ وزیر اعظم تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو تو یہ ہوگا کہ وزارت عظمیٰ جائے گی، آپ کی زندگی جا سکتی ہے، آپ پھانسی کے پندے پہ چڑھ سکتے ہیں۔ احتیاط کا کریں اور احتیاط لازم ہے ناظرین، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا اور کافی سارے نقاد اور جو خبر رکھنے والے صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور جن کے بڑے حلقوں سے تعلقات ہیں، خبریں ملتی رہتی ہیں، ان کے مطابق بھی کہ شاید ووٹنگ کی نوبت نہ آئے۔ جو گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوا، سندھ ہاؤس پر پی ٹی آئی کے مشتعل افراد کی، جو پیپلز پارٹی نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا، وہ میں تو نہیں کرتا کیونکہ میں پارٹی نہیں ہوں، چڑھائی، گیٹ توڑنے کے مناظر اور سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہونا۔ سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کو پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ پر حملہ قرار دیا ہے، اور یہ واقعی ایک انتہائی سنگین اور حساس معاملہ ہے کہ چلو ایک تو وہ واقعی سندھ ہاؤس جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے، وہ وفاق نہیں ہے، اس کے اندر کی جو باؤنڈریز ہے 4 دیواری وہ صوبہ سندھ ہے، اس کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونا، اور چھوڑ دیں صوبہ سندھ، کسی کی بھی 4 دیواری کے اندر بغیر اجازت داخل ہونا ایک جرم ہے۔ اور اس قسم کے اور ایم این ایز کی سرپرستی میں جو 2 وہاں موجود تھے اور انہیں بھی وہ بھی ساتھ تھانے گئے، بعد میں وہ رہا ہو گئے یا انہیں گرفتار ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اعلانات کہ پھر وہ گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کریں گے اور ایم این ایز کا گھراؤ کریں گے، تصادم کی یہ جو بڑھتی ہوئی صورتحال اور کشیدہ ماحول کی کیفیت ہے، اس کے پیش نظر گزشتہ روز اسلام آباد میں 4 بڑوں کی ایک میٹنگ بھی ہوئی۔ ان 4 بڑوں میں کہا جا رہا ہے کہ 3 تو اپوزیشن کے وہ سرکردہ لیڈر ہیں جنہوں نے یہ موو کی ہوئی ہے، اور ایک ملکی خارجی اور داخلی سیکیورٹی کے سلامتی کے ذمہ دار شخصیت، اہم ترین شخصیت، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں ملک کو اس بڑھتی ہوئی کشیدگی سے بچانے کے لیے ہی مختلف عوامل پر غور کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے نتیجے میں ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ووٹنگ نہیں ہوگی، جلسے بھی نہیں ہوں گے، اور اس سے پہلے ہی استعفے لیے جانے کا، استعفیٰ اگر باعزت طریقے سے نہیں دیا جاتا تو استعفیٰ لے لیے جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا جائے گا۔ ناظرین، او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، تو آج سے 23 مارچ تک تو یہ سیاسی صورتحال والا جو کشیدگی ہے یہ پینڈنگ میں جائے گی، اور او آئی سی کا اجلاس اور 23 مارچ کی سرگرمیاں رہیں گی۔ پھر 24 مارچ کو جب اجلاس بلایا جاتا ہے، 24 مارچ کو یا شاید 25 مارچ کو، تو 25، 26، 27 کو جو بھی صورتحال ہوگی اجلاس کے حوالے سے، سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے، اور یہ جو شو کا اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو نئے قوانین خان صاحب سوچتے ہیں اس سوچ کے تحت انہوں نے منحرف ارکان کو اپنی شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے یا نہیں، اگر نہیں چھوڑی تو وہ 1 ہفتے کے اندر اندر واپس آئیں یا وہ کوئی تسلی بخش جواب دیں، اور اگر انہیں تسلی بخش جواب نہیں ملتا تو وہ اسپیکر کو لکھیں گے اب یہ میری پارٹی کے اراکین نہیں رہے، ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے۔ تو شوکاز نوٹسز وہ ان پر دستخط ہو گئے ہیں جو انہیں جاری کر دیے جائیں گے۔ اس شوکاز نوٹس کا ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم افیکٹ اگر ہوا تو وہ یہ ہوگا کہ خان صاحب ان کو اپنی پارٹی سے الگ کر دیں گے، لیکن وہ پارلیمنٹ کی رکنیت سے الگ نہیں کر سکیں گے۔
پارلیمنٹ کی رکنیت سے، اور جب وہ اپنی پارٹی سے الگ کر دیں گے تو پھر وہ ووٹ کرنے کے بعد بھی پارلیمنٹ کی رکنیت سے الگ نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ انہوں نے پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کیا ہوگا، پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ایک اور کلہاڑا ہے جو خان صاحب اپنے پاؤں پہ ماریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ انہیں پارٹی سے الگ کرنے کا فیصلہ دیا جائے تو وہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن میں یا کسی عدالت میں چیلنج کر دیں، اور جب تک وہ چیلنج رہے گا اور اگر انہیں سٹے مل گیا تو تب بھی ان کے سٹیٹس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناظرین، حکومت جو بھی حربہ اختیار کر لے، یہ وہی وزیر اعظم ہے جو یہ کہا کرتے تھے ببانگ دول۔ میں حیران ہوں، اللہ کی لاٹھی پر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے بے آواز ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ اپنی خطابات کا جو عمران خان صاحب نے دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے بولا، وہ ہر اس لفظ پر خود بھی اسی عمل سے گزر رہے ہیں۔ خان صاحب نے بڑے سینہ تان کر اور گردن سر اوپر اٹھا کر یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے 10 لوگ بھی کہیں گے دل سے کہ میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں، اور اگر مجھ میں غیرت ہوئی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین، 10 لوگ تو کیا، 28 لوگ، اور 28 لوگ بھی عام لوگ نہیں، ان کے اپنی پارٹی کے رکن، اور اپنے پارٹی کے وہ رکن بھی نہیں جو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ ہیں جن کا ووٹ میٹر کرتا ہے، وہ اور ان کے اتحادی ہاتھ جوڑ کر کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ اب مستعفی ہو جائے اور ہم آپ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ لیکن خان صاحب وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بجائے نئے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں، نئے قوانین سوچ کر گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنانے اور نافذ کرنے کی نہیں، بنائے تو پارلیمنٹ کے ذریعے جاتے ہیں، اور نئے حربے اختیار کر رہے ہیں کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو اور انارکی پیدا ہو کے، اور اگر میں نہیں رہتا تو جمہوریت بھی نہ رہے۔ تو ناظرین، اس دفعہ ایسا ہوگا نہیں کہ جمہوریت نہ رہے۔ جمہوریت نہ رہنے کے اور عوامل ہوتے ہیں جو اس وقت موجود نہیں۔ اس وقت ہوگا یہی کہ نو کانفیڈنس جمع ہو چکی ہے، اور جو ہونا ہے اسی کے کانسیکوینس میں ہونا ہے، چاہے وہ بائی ووٹنگ ہو یا بائی ریزگنیشن ہو۔ ناظرین، جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے راشد ادیب کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔